अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हिना सर नावल्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई चीज़ की नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। फ्रेंड्स, कल हमने दिल मुस्तर की फ़र्स्ट एपिसोड पढ़ी थी और आज हम सेकंड एपिसोड की तरफ जा रहे हैं। तो आइए बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं सेकंड एपिसोड की तरफ। वो 2 कदम इसके करीब हुआ। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से की शिद्दत से इस कदर सुर्ख थीं जैसे उनमें से लहू टपक रहा हो। मुझे तुम जैसे बदतमीज़ इंसान के मुँह लगने का कोई शौक़ नहीं। नूर को तेज़ी से गुजरते हुए वक्त का एहसास हुआ तो उसने बात वहीं ख़त्म करते अपने इंटरव्यू के लिए जाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तुम जैसे को मुँह लगाना भी कौन चाहता है? नॉनसेंस! सुबह ही सुबह सारा का सारा मूड सत्यानाश करके रख दिया। उसने भी इंतहाई दरिश्तगी से कहा और उंगली के इशारे से इसको वार्न करके वापस जाकर अपनी रेड स्पोर्ट्स कार में बैठ गया और फिर उसे स्टार्ट करके उसके पास से जन से गुजर गया। उसको तब होश आया जब वो जा चुका था। फिर वो पीछे से बहुत ज़ोर से चिल्लाकर बोली, नॉनसेंस! तुम हो, तुम्हारा पूरा ख़ानदान नॉनसेंस! घटिया उल्लू के पट्टे, जाहिल, बदतमीज़ इंसान! इंसान नहीं बल्कि जंगली जानवर। अभी तो मुझे जाने की जल्दी थी, बच गया मेरे हाथों से। दोबारा कभी सामने आया तो मुंह न तोड़ कर रख दिया तो मेरा नाम भी नूर नहीं। फिर खुद ही गुस्से से पांव पटकती हुई वह दूसरे रिक्शे की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी। तभी एक रिक्शा उसे आता दिखाई दिया। नूर ने हाथ का इशारा किया तो उसने रिक्शा रोक दिया। भैया, मुझे सियाल कंस्ट्रक्शंस जाना है मगर बहुत जल्दी पहुंचना है। वो जितनी जल्दी हो सके मुझे वहां पहुंचा दे। जी बीबी जी, ठीक है, उसने कहते ही रिक्शे की स्पीड बढ़ा दी। पूरे 8 बजे वो अपनी मतलूबा मंजिल पर पहुंच चुकी थी। वो आलीशान इमारत अपनी मिसाल आप थी जिसकी बैरूनी मंजर पर शीशे दिखाई दे रहे थे। इसके बाहर बड़ा सा सियाल इंडस्ट्रीज़ का बोर्ड लगा देखा तो गहरा सांस लेते हुए बिल्डिंग में दाखिल होते ही इंसानों के एक हजूम ने इसका इस्तकबाल किया। कुछ लोग अपने कामों में मसरूफ़ थे जबकि कुछ इधर उधर फिरते हुए नज़र आ रहे थे। उनके आला तरीन कपड़ों से उनकी हैसियत का अंदाज़ा बखूबी हो रहा था। मगर नूर ने बाएतमाद तरीके से इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। फिर रिसेप्शन की तरफ बढ़ गई जिसकी दूसरी तरफ मौजूद लड़की के चेहरे पर मेकअप की एक दबीज़ चादर चढ़ी हुई थी। जी फरमाइए, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? लड़की के चेहरे के साथ साथ आवाज़ में भी मगरूरियत और चिड़चिड़ापन था। जी, वो मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, उसने हिम्मत करके जवाब दिया। ओह पुअर गर्ल, इंटरव्यू में सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए मिस हबाया। इसने अपने लेयर्स कट बालों को शाने से झटक कर उसे तमस्कराना अंदाज में देखते हुए कहा। जी? उसने ना समझी से आंखें फैलाईं। 11th फ्लोर पर सीधे जाकर राइट साइड की तरफ मुड़ जाना। वैसे पता भी है किस सीट के लिए इंटरव्यू देने आई हो? वो तंज़िया अंदाज में हंकारा भरकर बोली। नूर ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। कौन सी? उसने बिलाखिर पूछ ही डाला। सियाल कंस्ट्रक्शन के मालिक की पर्सनल असिस्टेंट की। ओके थैंक्स। न चाहते हुए भी नूर ने उसकी नकचिड़ी रिसेप्शनिस्ट का शुक्रिया अदा किया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। राहदारी के आखिर में लिफ्ट को देखकर सुकून की सांस उसके सीने से खारिज हुई। उसके बटन दबाते ही लिफ्ट का दरवाज़ा धीरे से खुला। लिफ्ट बंद होने से पहले ही वो जल्दी से अंदर घुस गई और 11वीं मंजिल पर जाने की बटन तलाश करने लगी। बटन मिलते ही इसने प्रेस किया तो लिफ्ट की हरकत में आते ही उसे अजीब किस्म की घबराहट होने लगी थी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। अजीब से एहसासात थे। बज़ाहिर तो वो ख़ुद को बहुत बाएतमाद ज़ाहिर कर रही थी, लेकिन जितनी भी बातें उसे अब तक सियाल कंस्ट्रक्शंस के ऑनर के बारे में सुन ली थीं, उसके दिल में अपने आप एक डर पैदा हो रहा था। लिफ्ट के रुकते और दरवाजे के खुलते ही वो जल्दी से बाहर आई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। सामने ही एक लंबी कतार में कई उम्मीदवार बैठे थे जिन्हें देखकर उसने सर झटका। इतने लड़के और लड़कियां थीं, फिर उसे ही क्यों चुना जाता? मायूसी के आलम में सोचती हुई वो सबसे आखिरी खाली चेयर पर बैठ गई। काफ़ी देर तक सब उम्मीदवारों का इंटरव्यू चलता रहा मगर अभी तक उसकी बारी नहीं आई थी। वो बेचैनी से अपनी फ़ाइल पर नज़रें टिकाए खुद का एतमाद बहाल कर रही थी कि अचानक उसका नाम पुकारा गया। तो वो अपनी जगह से उठकर अंदर की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खटखटाने पर इजाज़त मिली तो वो अंदर दाखिल हुई।
کرسی خالی تھی، جبکہ کرسی کا مالک کھڑکی کی طرف رخ کیے کھڑا تھا کہ وہ ان کا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ نور نے نظریں اٹھا کر اپنی چاروں طرف دیکھا۔ یہ ایک عالیشان آفس تھا جس کی ہر شے قیمتی اور خوبصورت تھی۔ دیواروں پر سجی پینٹنگ سے لے کر دیواروں سے لگے صوفے اور ٹیبل تک، 20 شیشوں کی کھڑکیوں کے آگے لگے ویلوٹ کے بھاری پردے سے لے کر آفس ٹیبل اور اس پر رکھا لیپ ٹاپ، پین، نوٹ پیڈ سے لے کر چیئرز اور دروازے تک اپنی عمدگی کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ اچانک وہ مڑے اور آ کر اپنی ریوالونگ سیٹ پر بیٹھے۔ وہ 50 سال کے لگ بھگ ایک سوبر سا شخص تھا، گرے کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، چہرے پر نرم تاثرات سجائے۔ روم میں پہلے ہی ایک اور شخص موجود تھا۔ 2 خالی سیٹوں میں سے ایک پر وہ بیٹھا تھا۔ وہ تھا عزم، جو تقریباً 7 سالوں سے ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، جس پہ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اندھا اعتبار کرتے تھے، اور اس نے بھی یہاں جگہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کی محنتی انداز ہی تھا جس کی بدولت صالح سیال اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ ابھی بھی وہ مکمل توجہ سے ان کا دیا گیا کام مکمل کر رہا تھا۔ عزم بیٹا، پلیز وہ فائل لے آئیے جس کا ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنے موبائل پہ آنے والی کال کی سمت متوجہ ہو گئے اور سامنے کھڑی ہوئی نور کو خالی سیٹ پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عزم ایک سرسری سی نظر نور پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ صالح سیال کی طبیعت خرابی کی بدولت احمد سیال نے ہی ان کے بزنس کو آگے بڑھایا تھا، تبھی آج وہ کامیاب بزنس مین کی صورت میں سب کے سامنے ابھر کر آیا تھا۔ دنیا کی جانی مانی کمپنیوں میں بھی ان کی کمپنی کا شمار ہوتا تھا۔ وہ دھیمی چال چلتی سیٹ تک پہنچی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر چہرہ جھکائے پوری توجہ سے شاید کوئی فائل تلاش کرنے میں بالکل مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ انہیں ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں رہا۔ ان کی پیشانی پہ پڑی شکنیں ان کے مضطرب انداز کو ظاہر کر رہی تھیں۔ السلام علیکم سر، نور نے ادب سے سلام کیا تو وہ حیرت زدہ نظروں سے اسے چونک کر دیکھنے لگے۔ انٹرویو میں آئی اتنے امیدواروں میں سے وہ واحد لڑکی تھی جس نے ان کی طرح گڈ مارننگ کہنے کی بجائے انہیں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، پلٹ کر جواب دیتے وہ اپنا کام چھوڑ کر اس لڑکی پر نظریں جما گئے۔ جانے کیوں مگر صالح سیال کو اس کے لہجے میں رکھ رکھاؤ اور بھوری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نظر آئی تھی۔ ہیو اے سیٹ پلیز، ان کے کہنے پر وہ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یہ میری فائل سر۔ نور نے ان کی خاموشی پر اپنی فائل ان کی جانب بڑھائی تو وہ اس کے فائل دیکھنے لگے۔ تجربہ صفر تھا مگر پڑھائی میں بہت اچھا ریکارڈ تھا۔ MBA کی ڈگری ہولڈر تھی۔ آپ نے اس سے پہلے کسی کمپنی میں کام نہیں کیا؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حال ہی میں میری تعلیم مکمل ہوئی ہے، میں اپنے کیریئر کی شروعات اس کمپنی سے کرنا چاہتی ہوں، ٹھنڈے ٹھار بااعتماد انداز میں اس نے کہا۔ اس سیٹ کے لیے تجربہ درکار ہے، آپ کو یہاں آنے سے پہلے اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ تجربے کے بغیر تو میں بھی نہیں رکھ سکتا۔ وہ اس کی فائل کا جانچتی نظروں سے جائزہ لے رہے تھے کہ اچانک ان کی نظریں اس کے نام پر پڑیں، جہاں جعلی حروف میں حال نور اور اس کے والد کے سامنے عابد علی درج تھا۔ پہلے تو وہ چونک گئے، پھر مبہم سا مسکرائے۔ ان کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی مگر نور کی مسکراہٹ نہیں دیکھ سکی۔ قسمت آزمانے آئی ہوں، جاب مل گئی تو بھی اچھا لگے گا، نہیں ملے گی تو کہیں اور ٹرائی کر لوں گی۔ ویسے جب تک آپ مجھے کام کرنے ہی نہیں دیں گے تو تجربہ کیسے ہوگا؟ نور نے پرسکون انداز میں کہا۔ لائیے دیجیے میری فائل، نہیں رکھنا تو کوئی بات نہیں، اس نے دل کڑا کر کے کہا، حالانکہ وہ اندر سے خوب دل برداشتہ ہوئی تھی۔ چلتی ہوں، وقت دینے کے لیے شکریہ، سنجیدہ سے لہجے میں کہتی وہ مڑی تھی۔ میرا نام صالح سیال ہے۔ اپنے پیچھے سے آتی آواز پر وہ رکی اور پھر پلٹی۔ کیا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ انہوں نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ نہیں۔ نور نے غور سے ان کا سرتاپا جائزہ لیا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ یاد کرو، میں اور آپ کے بابا اچھے دوست تھے۔ بچپن میں میرے بیٹے احمد سیال کی آپ سے شادی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو وہ تصویروں والا لاکٹ بھی گفٹ کیا تھا۔ کیا اب بھی آپ کے پاس وہ لاکٹ موجود ہے؟ اور عابد کیسا ہے؟ بہت تمنا تھی اس سے ملنے کی دل میں۔ بتاؤ مجھے اس کے بارے میں۔ انہوں نے فرتے مسرت سے اس پہ سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ حال نور تو بوکھلا کر رہ گئی ان ڈھیر سارے سوالات اور انکشاف پر۔ اس نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا، اسے دھندلا دھندلا سا سب یاد آنے لگا۔ اچانک اس کا ہاتھ اس کی گردن پہ گیا جہاں ابھی بھی وہ لاکٹ موجود تھا، مگر وہ اسے ہمیشہ کپڑوں کے نیچے چھپائی رکھتی تھی۔
بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کو گزرے 4 سال ہو گئے۔ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ اس کے بابا کا ذکر شروع ہوا تو وہ انہیں یاد کر کے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ اوہ نو! انہوں نے گہرا سانس لیا۔ انہیں بہت بڑا دھچکا لگا تھا اپنی دوست کی موت کی خبر سن کر۔ وہ سخت آبدیدہ ہو گئے تھے۔ کیسا دوست ہو! بزنس کے بکھیڑوں میں ایسا الجھا کہ اپنے دوست کی خبر گیری نہ کر سکا، نہ اس کے آخری وقت میں اس کا ساتھ دے سکا۔ وہ افسردگی سے بولے۔ بس اچانک ہی انہیں ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اس بیماری سے جان بر نہ ہو سکے۔ خالہ نور نے رنجیدہ لہجے میں کہا۔ بھابھی اور باقی بہنیں ٹھیک ہیں؟ جی، وہ آہستگی سے بولی۔ وہ انہیں ہمنا کے بیماری کے بارے میں چاہتے ہوئے بھی نہ بتا سکی۔ اسے لگا شاید وہ ان کو اس لیے بتا رہی ہے کہ وہ ان سے مدد لینا چاہتی ہے۔ وہ چپ رہی۔ اسے اپنی عزت و انا بہت عزیز تھی۔ تبھی اچھا ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ وہ ان کے آفس سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ بیٹا جی، آپ کو جانے کی بہت جلدی ہے شاید، مگر یاد رکھیے گا کہ ایشو لیٹر کے بغیر آپ اپنی نئی پوسٹ سنبھال نہیں سکتی۔ سالے سیال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ان کی بات پر نہ سمجھی سے یکدم پلٹتی ہوئی ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر جب بات سمجھ میں آئی تو اس کے نقاب میں سے دکھائی دیتی کانچ سی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے دو چند ہوئیں۔ آپ مجھے یہ جواب دے رہے ہیں؟ خالہ نور نے حیرت زدہ آواز میں پوچھا۔ آف کورس بیٹا جی، آپ میرے پاس اتنے عرصے بعد آئی ہیں اور میں آپ کو خالی ہاتھ لوٹا دوں، ایسا بھلا ہو سکتا ہے؟ جاتے ہوئے اپنا ایشو لیٹر لے کر جائیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، خالہ نور نے فرتے مسرت سے لبریز لہجے میں کہا۔ ایک منٹ رکیے بیٹا جی، وہ اچانک کچھ یاد آنے پر بولے۔ ویسے تو یہ کمپنی ہی میری بہو کم بیٹی کی ہے، مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ آپ یہاں کام کریں ملازمین کی طرح، لیکن اگر میری بیٹی کی خواہش اسی میں ہے تو ایسے ہی صحیح۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور چلتے ہوئے اس کے پاس آئے، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ خالہ نور نے تشکر آمیز انداز میں سر اٹھا کر انہیں دیکھا جو اسے دیکھ کر مدھم سا مسکرا رہے تھے۔ میں پہلے بزنس سنبھالتا تھا، مگر جب سے ایمر امریکہ سے اپنی بزنس کی ڈگری لے کر آیا ہے وہی سارا بزنس سنبھالتا ہے۔ آج اسے اپنے کسی ٹینڈر کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی جانا پڑا، اسی لیے وہ مجھے آفس آنے کی تاکید کر کے گیا تھا۔ بہت عرصے بعد آج میں نے بھی آفس کا چکر لگایا ہے، بقول تمہارے شوہر کے کہ ایک دن بھی ورکرز کے سر پہ نہ بیٹھو تو یہ کام چور بن جاتے ہیں۔ وہ اس کے نظریے کے بارے میں بتا کر خود ہی مسکرائے تھے۔ تمہارے شوہر کہنے پہ خالہ نور کا چہرہ انجانے احساس سے تمتمانے لگا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا اس نے ہر روز اپنی گردن میں موجود لاکٹ میں اپنے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ وہ تو بہت پرانی تصویر تھی، اب نہ جانے کیسے دکھائی دیتے ہوں گے، اس نے دل میں سوچا۔ جیسے بچپن میں نک چڑھا تھا، ہر وقت منہ پھلا کر رکھتا تھا، مجھے دیکھتے ہی نظریں پھیر لیتا تھا، کیا اب بھی ویسا ہی ہوگا؟ اف خالہ نور، تو بھی کیا سوچنے لگی، وہ بھی اس جگہ پر؟ اس نے خود کو ڈپٹا اور سوچوں سے نکل کر سامنے موجود سالے سیال کو دیکھا جنہوں نے کتنے شفیق انداز میں اس سے بات کی تھی۔ وہ ننگے پاؤں اندھا دھند بھاگ رہی تھی، اس کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس سمت میں بھاگ رہی تھی۔ سخت سردی کی وجہ سے اس کی ٹانگیں شل ہو گئیں اور ایک دو بار تو ٹھوکر لگنے سے وہ منہ کے بل گرتے گرتے بچی تھی، لیکن پھر خود ہی سنبھل گئی۔ وہ بھاگتے بھاگتے بہت دور نکل آئی تھی، اس بات کا اندازہ اسے خود بھی ہو چکا تھا۔ پیاس کی شدت سے اس کا گلا خشک ہو گیا تھا اور وہ نڈھال ہو گئی تھی۔ اس نے آس پاس نظریں دوڑائیں لیکن کہیں بھی قریب سے پانی کی کوئی امید ہی اس کو نظر نہیں آئی اور اب پانی کے بغیر اسے چلنا دشوار لگ رہا تھا۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی، پھر بھی وہ سب سے انجان اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ تبھی تو وہ اتنی دور آ گئی تھی، صرف اسی خدشے سے کہ کہیں وہ لوگ اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے نہ آ رہے ہوں۔ اس نے فہد کو اپنی آنکھوں سے کسی لڑکی کے ساتھ گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ رکشہ ڈرائیور کو اس گاڑی کا پیچھا کرنے کے لیے بول چکی تھی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے شہر سے بہت دور نکل آئے تھے۔ تبھی رکشہ ڈرائیور نے اسے نیچے اترنے کے لیے کہا کیونکہ اس کے رکشہ میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ میں شہر سے اتنی دور آ گئی ہوں، اب واپس کیسے جاؤں گی؟ اس نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میڈم جی، میں کچھ نہیں کر سکتا، کسی مکینک کو ڈھونڈ کر لاؤں گا تبھی رکشہ چلے گا۔ آپ اتنی دیر انتظار کر سکتی ہیں تو کر لیں۔ نینا نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈالی جو رات کے 11 بجا رہی تھی۔
نہیں بھائی، میں انتظار نہیں کر سکتی، یہ لیجیے اپنے پیسے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کلچ سے چند نوٹ نکال کر اسے پکڑائے اور پھر روڈ پر چلنے لگی۔ وہ روڈ رات ہونے کے باعث کافی سنسان تھا، اکا دکا گاڑیاں ہی گزر رہی تھیں۔ تبھی چند اوباش نوجوانوں نے اسے گھیر لیا۔ نینا نے ان سے بچاؤ کے لیے دوڑ لگا دی۔ انہی کے ڈر سے تو وہ اتنی دور کہاں سے کہاں نکل آئی تھی۔ اس نے ڈر و خوف سے اس ویران جگہ کو دیکھا، لیکن اس کو کوئی جائے پناہ نہیں مل رہی تھی۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ پھر سے آبادی کی طرف مڑی، لیکن تب تک اس کے حواس ڈوب چکے تھے۔ اتنی شدید سردی اس کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں کے بند توڑ کر گالوں کو بھگو رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے ایک دم سے اس کے سر میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ اس نے سر کو تھام لیا۔ اس کو سامنے سے آتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس تو نظر آ رہی تھیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ خود کس طرف جا رہی ہے۔ گاڑی بہت تیز رفتاری سے آ رہی تھی۔ اچانک ہی سامنے آ جانے والی لڑکی کو دیکھ کر عزم نے بمشکل بریک لگائے تھے، لیکن تب تک وہ لڑکی گاڑی سے ٹکرا چکی تھی۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ وہ سنبھل ہی نہ سکی اور منہ کے بل سڑک پر گری۔ اس کا سر ٹرک سڑک پر بہت زور سے ٹکرایا تھا۔ درد کی ایک شدید سی لہر اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ اس نے درد کو دبانے کی ایک ناکام سی کوشش کی، لیکن بے سود۔ گاڑی کے ٹائر بہت زور سے چرچرائے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ اف، پتہ نہیں اب یہ سامنے کون آ گئی۔ عزم کو کوفت ہوئی، لیکن اس کے جذبات سے مغلوب دل نے اسے ایسی حالت میں چھوڑ کر جانا مناسب نہیں سمجھا، تو وہ فوراً گاڑی کا ڈور کھول کر باہر نکل آیا۔ اس نے لائٹس کی روشنی میں لڑکی کو منہ کے بل گرے دیکھا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ عزم نے اپنا ایک گھٹنا زمین پر رکھ کر اس لڑکی کو سیدھا کیا اور اس کی نبض چیک کی، اور پھر واپس گاڑی کی طرف آیا۔ گاڑی کا بیک ڈور کھولا، اس لڑکی کو بیک سیٹ پر ڈال دیا، پھر اس کی شال بھی اٹھا کر پچھلی سیٹ پر پھینکی۔ اب وہ خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ اس وقت بزنس ڈنر سے واپس جا رہا تھا جب راستے میں یہ حادثہ ہو گیا۔ وہ بڑی ریس ڈرائیونگ کر کے اپنے ایک دوست کے کلینک پر پہنچا اور لڑکی کو اٹھا کر اندر لے آیا۔ کلینک بہت چھوٹا اور مختصر تھا۔ ایک کمرہ ڈاکٹر کے لیے اور 3 کمرے مریضوں کے لیے مخصوص تھے۔ وہ کلینک 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کی رہائش اس کے اوپر والے پورشن میں تھی۔ عزم جیسے ہی اس لڑکی کو اندر لایا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر لڑکی کے سراپے پر گئی۔ وہ مبہوت ہو گیا۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی، لیکن اس وقت اس کی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ نہ اس کے سر پر چادر تھی اور نہ پاؤں میں چپل۔ اس نے پہلے پچھلی سیٹ پر پڑی اس کی شال اٹھا کر اس کو ڈھانپا۔ بے شک وہ اس کو جانتا نہیں تھا اور نہ ہی اس کو عورت ذات پر اعتبار تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر خود بخود ہی اس کی نظروں میں احترام در آیا تھا، اور اب اس کی عزت کرنا اس پہ فرض تھا۔ ڈاکٹر علی نے اس کا تسلی سے چیک اپ کیا، اس کے سر پر بینڈیج کی اور اس کو انجیکشن اور ڈرپ تجویز کی۔ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کو کافی کمزوری ہو گئی تھی، جس کے لیے ڈرپ ضروری تھی۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ کتنی دیر لگے گی علی؟ عزم نے ڈرپ کا ٹائم ختم ہونے کا پوچھا۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے لگ ہی جائیں گے، ڈاکٹر نے ڈرپ کی طرف دیکھ کر بتایا۔ اب رات کے 12:30 ہو رہے تھے، لیکن اگر وہ انتظار کرتے تو 3-3:30 بج ہی جانے تھے۔ عزم کو کوفت اور پریشانی ہوئی۔ عزم تم گھر جاؤ، اس نے کچھ سوچ کر کہا۔ گھر؟ عزم کو حیرت ہوئی۔ مطلب آپ ادھر رکیں گے کیا تب تک؟ ہاں، میں اس لڑکی کو اپنی ذمہ داری پر یہاں لایا ہوں، اب اکیلے کیسے چھوڑ دوں؟ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ چلو جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ وہ لڑکی فجر کے وقت ہوش میں آئی تھی اور خود کو انجان جگہ پر اور پاس ہی چیئر پر ایک انجان شخص کو بیٹھے دیکھ کر متوجہ سی ہو گئی تھی۔ ریلیکس ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور آپ یہاں بالکل محفوظ ہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا آپ کو۔ عزم نے اپنے تئیں اس کو مطمئن کیا۔ آپ کون ہیں؟ وہ مشکوک اور سہمی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں وہی ہوں جس کی گاڑی سے رات کو آپ ٹکرائی تھیں۔ عزم نے سنجیدگی سے اس کو یاد دلایا۔ گاڑی سے؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ اس کو اپنے ذہن پر زیادہ زور ڈالنا پڑا تھا، اور کل دوپہر سے لے کر رات تک کا سارا واقعہ اس کے ذہن میں روشن ہو گیا، اور اس کے چہرے کا رنگ خوف و ہراس اور وحشت سے فک ہو گیا۔ عزم اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات اور اتار چڑھاؤ کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ عجیب وحشت و خوف کا شکار تھی۔ گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ اس کے ہر انداز سے عیاں ہو رہی تھی، لیکن عزم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ مطلب رات بھی گزر گئی؟
وہ آہستگی سے بولی، جی ہاں، اور رات یہاں کلینک پر گزری ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اعظم نے اس کو تسلی دی۔ تب تک ڈاکٹر علی بھی آ گیا۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر آیا تھا۔ اس نے لڑکی کا تفصیلی چیک اپ کیا، پھر اس کو ڈسچارج کر دیا۔ اب آپ ان کو لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی اجازت پر اعظم چونک گیا۔ لے کر جا سکتے ہیں مگر کہاں؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ صبح 5 بجے کا وقت تھا اور اس نازک وقت میں وہ اس کو کہاں لے کر جاتا؟ ڈاکٹر علی تو کہہ کر چلے گئے تھے مگر وہ وہیں کا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ یہ میڈیسن ہے، 2 دن تک استعمال کرنی ہے۔ نرس آ کر دوائیاں تھما گئی۔ اب تو وہاں بیٹھنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ اعظم کھڑا ہو گیا۔ آئیے میرے ساتھ۔ اس نے لڑکی کو اشارہ کیا۔ کہاں؟ وہ گھبرائی۔ اب وہ چاہ کر بھی کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ساتھ؟ آپ کہاں لے کر جائیں گے مجھے؟ یہ تو ابھی مجھے بھی نہیں پتہ۔ اس نے لا علمی سے کندھے اچکائے۔ میں نہیں جاؤں گی۔ اگر نہیں جائیں گی تو لوگ شک کریں گے۔ ڈاکٹر اور نرسز مشکوک ہو جائیں گی۔ اعظم نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا۔ اس نے اعظم کی طرف دیکھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی گھر نہیں پہنچی تھی۔ اب اگر وہ یہاں سے بھی نہ جاتی تو گھر میں فہد اسے نہ پا کر نہ جانے کیا کرتا۔ سونا چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ اعظم نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا تھا۔ وہ نکاہت سے لڑکھڑاتی ہوئی بمشکل قریب آئی اور پھر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اعظم نے دروازہ بند کیا اور دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آپ کا نام؟ گاڑی کو روڈ پر ڈالتے ہوئے اس نے لڑکی سے پوچھا۔ نینا سیال۔ تو مس نینا سیال، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کہاں جانا پسند کریں گی؟ آپ کا گھر یا کوئی اتا پتہ؟ وہ گاڑی کی سپیڈ سلو رکھے ہوئے تھا۔ اس کے سوال پر یکدم وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر تڑپ تڑپ کر رو دی۔ میں نے آپ سے آپ کے گھر کا پتہ پوچھا ہے، آنسوؤں کا نہیں۔ اب اعظم کو کوفت ہوئی۔ میرا گھر ڈیفینس کے فیس میں ہے، مگر شاید اب وہ گھر نہ رہے۔ اس نے ایسے ہی روتے ہوئے بتایا۔ اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ اعظم کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ تو پھر کہاں جائیں گی آپ؟ آپ مجھے میرے بابا کے گھر چھوڑ دیں۔ وہ اپنے آنسو رگڑ کر پہنچتے ہوئے بولی۔ تو ڈیفینس میں کس کا گھر تھا جہاں اب آپ جانا نہیں چاہتی؟ وہ تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ میں جس گھر میں اتنے دنوں سے رہتی تھی وہ میرے شوہر کا گھر تھا، مگر آج سے میں نے اس کا گھر چھوڑ دیا ہے۔ اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے جواب دیا۔ چھوڑ دیا مطلب؟ آپ کی بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ رات کو جس حال میں آپ گاڑی سے ٹکرائی تھیں اس کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ آپ نے سوچ سمجھ کر گھر چھوڑا ہے، بلکہ آپ کے حلیے سے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ ایمرجنسی میں گھر سے بھاگی ہیں۔ نہ تو آپ کے سر پر چادر تھی اور نہ ہی پاؤں میں جوتے۔ اس نے نینا کے پاؤں کی طرف دیکھ کر کہا، جو ابھی بھی جوتوں سے آری تھے۔ نینا نے جلدی سے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیے، لیکن ایسا کر کے وہ حقیقت نہیں چھپا سکتی تھی۔ میں گھر سے بھاگی ہوئی نہیں ہوں، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں اپنے شوہر کا پیچھا کر رہی تھی، وہ کسی غیر لڑکی کے ساتھ تھا، مجھے دھوکہ دے رہا تھا، اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، مگر رات کے اندھیرے میں اس کا پیچھا کیا، بس یہی غلطی تھی میری۔ اسے سب کہہ دیا۔ وہ کب تک جھوٹ بولتی رہتی، وہ بھی اس شخص سے جو اس کی ہیلپ کر رہا تھا۔ اوہ گاڈ! تو پھر اب آپ واپس اپنے پیرنٹس کے گھر جائیں گی؟ جی۔ ویسے اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات کہوں؟ اعظم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی پوچھیے۔ آپ نے اپنے پیرنٹس کو پریشان کریں گی اس طرح گھر جا کر؟ آپ کو اپنے گھر جانا چاہیے، اپنے شوہر سے ڈائریکٹ بات کریں، وہ آپ کو کیوں دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر وہ آپ کی ذات سے انکار کرے تو چھوڑ دیں اسے، آپ کے پاس اس بے وفا مرد سے خلا لینے کا پورا حق ہے۔ رک جائیں۔ اعظم کا پاؤں یکدم بریک پر جا پڑا۔ وہ حیرت زدہ سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھے میرے شوہر کے خلاف بھڑکا رہے ہیں؟ نینا نے تن نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ نہ، میں کیوں بھڑکاؤں گا آپ کو اس کے خلاف؟ آپ خود ہی تو کہہ رہی ہیں کہ اسے چھوڑ دیں گی۔ اعظم نے فرنٹ مرر میں اس کا جائزہ لیتے ہوئے گاڑی کی رفتار بڑھائی۔ وہ ہو بہو ویسی ہی تھی جیسی لڑکی کی اس نے تمنا کی تھی، مگر افسوس کہ وہ شادی شدہ نکلی۔ آپ چاہیں تو میرے گھر رک سکتی ہیں اور اپنے شوہر کا پیچھا کیے اس کی سچائی بھی جان سکتی ہیں۔ اس نے مشورہ دیا۔ آپ ایک شادی شدہ عورت پہ لائن مار رہے ہیں، شرم کریں کچھ۔ آپ نے میری مدد کی اسی لیے خاموش ہوں، ورنہ اب تک آپ کے الفاظ کے لیے تھپڑوں سے منہ سجا چکی ہوتی۔ وہ تیکھے چتونوں سے اسے گھورتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ ویسے آپ کے نازک ہاتھوں کے تھپڑ بھی آپ کی طرح غضب کے ہوں گے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں مسکرا کر بولا، جیسے اس کی دھمکی کا اسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ آپ پلیز
مجھے ڈیفینس ہی لے چلے، میں اپنے شوہر کے گھر جاؤں گی۔ اس نے لمحوں میں فیصلہ کیا۔ ایک عورت مرد کی بے وفائی برداشت کر لیتی ہے اور بڑے سے بڑا دکھ سہ لیتی ہے، مگر اپنے بچوں سے جدائی نہیں۔ اعظم جو اس کی بات غور سے سن رہا تھا، چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کیس؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ کیس میں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔